आदाब हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी सीरीज़ की एपिसोड 7 है, जिसमें हम दीन इस्लाम पर तहकीक कर रहे हैं। और वो पहली किताब जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं वो है इस दीन की सबसे मुकद्दस किताब यानी कुरान पाक। पिछली वीडियो में हमने इसका तारुफ देखा था और आज की वीडियो में हम इसका मुतालिया शुरू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं दोस्तों, इसकी पहली आयत तो तर्जुमा एक जैसा ही है, जो कुछ यूं है, अलिफ लाम मीम। दोस्तों, इनको हरूफ मुक्तात कहते हैं और ये कुरान की 114 में से 29 सूरतों के शुरू में पाई जाती हैं। इनके बारे में उलमा इस्लाम का कहना है कि इन अल्फाज के हकीकी मानी और मफहूम कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह उसके रसूल यानी हज़रत मोहम्मद के। ये एक राज है अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान। अब इनके इस्तेमाल की वजह यह है कि जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ उस दौर के सलीबे बयान में इस तरह के हरूफ मुक्तात का इस्तेमाल आम तौर पर मारूफ था। खतीब और शोरा दोनों इस तरह के उसलूब से काम लेते थे और इनको बोलने वाले के सिवा कोई ना जानता था कि इसका मफहूम क्या है, लेकिन सामईन बिलअमूम जानते थे कि इन अल्फाज से क्या मुराद है। यही वजह है कि कभी कुरान के खिलाफ नबी के मुखालफीन में से कभी किसी ने ये इतराज़ नहीं किया कि ये कैसे बेमानी हरूफ हैं जो तुम सूरतों के इब्तिदा में बोलते हो। और यही वजह है कि कभी किसी सहाबी ने यानी नबी के साथियों में से भी कभी किसी ने इनके मानी नहीं पूछे, ना इनके बारे में जानने की कोशिश की। बाद में ये असलूब अरबी ज़ुबान में मुतरव्वक होता चला गया और इसी बिना पर मुफस्सरीन के लिए इनके मायनी मुतय्यन करना मुश्किल हो गया। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ना तो इनके हरूफ का मफहूम समझने पर कुरान से हिदायत हासिल करने का इन्हिसार है और ना ये बात कि अगर कोई इनका मफहूम ना जानेगा तो वो रास या हिदायत पाने से कोई नुक्स की उस रास्ते में कोई नुक्स रह जाएगा। लिहाजा एक आम आदमी या हक के तलबगार होने की हैसियत से इसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं कि वो उनकी तहकीक में सरगर्दा हों। अब आते हैं दूसरी आयत की तरफ, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं और ये परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है। इस आयत के दो हिस्से हैं। इस आयत के पहले हिस्से की रूह से ये वो किताब मऊद है जिसकी खबर दी गई थी कि नबी आखिर ज़मां आएंगे और उनको हम एक किताब देंगे। डॉक्टर इसरार जो कुरान के एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उनका कहना है कि गोया ये हवाला है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पेशगोइयाँ की तरफ जो तौरात में मौजूद थी। आज भी किताब मुकद्दस की किताब इस्तिस्ना डिटोनॉमी के 18वें बाब के 18वें आयत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं इन बनी इसराइल के लिए इनके भाइयों बनी इस्माइल में से नबी तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। तो ये बाइबल में हज़रत मोहम्मद की पेशगोइयाँ थीं। आगे चलकर सूरह अराफ में हम इससे तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि ये वही किताब मऊद है कि जो नाजिल कर दी गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। इसमें से किसी भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। इसमें हर शय अपनी जगह पर यकीनी है, हतमी है, अटल है। मगर इसमें इस आयत के दूसरे हिस्से का मफहूम कुछ यूँ है कि एक ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई बात नहीं। दुनिया में जितनी किताबें अमूर माबादल तबीयत और हक़ाइक़ मावरा अदराक से बहस करती हैं वो सब क़ियास और गुमान पर मबनी हैं। इसलिए ख़ुद उनके मुसन्निफ़ भी उनके बारे में शक से पाक नहीं हो सकते, ख्वाह वो कितने भी यकीन का इज़हार करें। लेकिन ये ऐसी किताब है जो सरासर इल्म हकीकत पर मबनी है। इसका मुसन्निफ़ वो है जो तमाम हकीकतों का इल्म रखता है। इसके लिए फ़िलवाक़िया इसमें कोई शक नहीं है, इसके शक में कोई जगह नहीं है। वो अलग बात है कि इंसान अपनी नादानी की बिना पर इसके बयानात में शक करे। अगर आप इस आयत के आखिरी हिस्से पर गौर करें तो आपको ये अल्फाज मिलेंगे कि ये किताब सिर्फ परहेज़गारों की रहनुमाई करने वाली है या राह दिखाने वाली है। यानी ये किताब तो है तो सरासर हिदायत और रहनुमाई, मगर उससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी में चंद सिफ़ात पाई जाती हों। उनमें से अवलीन सिफ़त यह है कि आदमी परहेज़गार हो, भलाई और बुराई में तमीज़ करता हो, बुराई से बचता हो और भलाई का तालिब हो और उस पर अमल करने का ख्वाहिशमंद हो। रहे वो लोग जो दुनिया में जानवरों की तरह जीते हैं, जिन्हें कभी ये फ़िक्र लाख नहीं होती कि जो कुछ हो रहा है, जो वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बस जिधर दुनिया चल रही हो, जिधर ख्वाहिश नफ्स धकेल दे या जिधर कदम उग जाएँ उस तरफ चल पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में कोई रहनुमाई नहीं है। अब आते हैं तीसरी आयत की तरफ, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। कुरान से हिदायत हासिल करने की पहली सिफ़त मैं आपको पिछली आयत में बता चुका हूँ, जो है परहेज़गारी। अब आते हैं कुरान से फ़ायदा उठाने की दूसरी शर्त, गैब की तरफ। गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवास से पोशीदा हैं और कभी बराह रास्त आम इंसानों के तजर्बा और मुशाहिदा में नहीं आती। मसलन खुदा की ज़ात और सिफ़ात, मलाइका, वही, जिल्लत, दोज़ख,
जन्नत। इन हकीकतों को बगैर देखे मानना और इस एतमाद पर मानना कि नबी इनकी खबर दे रहे हैं, ईमान बिल गैब है। आयत का मतलब यह है कि जो शख्स इन गैर महसूस हकीकतों को मानने के लिए तैयार हो जाए वही सिर्फ कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकता है। रहा वो शख्स जो मानने के लिए देखने और चखने और सूंघने की शर्त लगाए और जो कहे कि मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं मान सकता जो ना ही नापी तोली जा सकती है, तो वो इस किताब से हिदायत नहीं पा सकता। ये तीसरी शर्त है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ मान कर बैठ जाएं वो लोग कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके लिए फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी ईमान लाने के बाद फ़ौरन अमली इताअत के लिए इमादा हो जाए, और अमली इताअत के अवलीन अलामत और दायमी अलामत नमाज है। ईमान लाने के चंद घंटे नहीं गुजरते कि मुअज्जिन नमाज के लिए पुकारता है और उस वक्त फैसला हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाला इताअत के लिए भी तैयार है कि नहीं। फिर यह मुअज्जिन दिन में 5 वक्त पुकारता है और जब भी इंसान उसकी पुकार पर लब्बैक कहे उस वक्त ज़ाहिर हो जाता है कि मुद्दई ईमान इताअत से खारिज हो गया है। बस तर्क नमाज दरअसल तर्क इताअत है, और जाहिर बात है कि जो शख्स किसी की हिदायत पर कारबंद होने के लिए तैयार ना हो उसके लिए हिदायत देना और ना देना यकसा है। दोस्तों, मैं आपको नमाज के बारे में बता दूं कि नमाज एक इबादत है जो मुसलमानों के यहाँ होती है, जिसमें मुसलमान अपने आप को अपने अल्लाह के हजूर पेश करते हैं और अपने खुदा यानी उसकी हम्दुसना बयान करते हैं। और यही इबादत मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ दिनों में की जाती है, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने खुदा के अपने तरीके से अपने मुताबिक इबादत करते हैं। लेकिन इस्लाम में ये इबादत हर रोज़ दिन में 5 मरतबा की जाती है। कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठाने के लिए चौथी शर्त यह है कि आदमी तंग दिली ना करे, माल का पुजारी ना हो, उसके माल में खुदा और बंदों के जो हकूक़ मुकर्रर किए जाएँ उन्हें अदा करने के लिए तैयार हो जाए। जिस चीज़ पर ईमान लाया उसकी खातिर माली कुर्बानी देने में कोई दरेग ना करे। अब अगली आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, और जो लोग ईमान लाते हैं और उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया और वो आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। ये 5वीं शर्त है कि आदमी उन तमाम किताबों को बरहक तस्लीम करे जो वही के ज़रिए से खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले के अंबिया पर मुख्तलिफ ज़मानों और मुल्कों में नाजिल की। इसी शर्त की बिना पर कुरान की हिदायत का दरवाज़ा उन सब लोगों पर बंद है जो सिरे से इस ज़रूरत के कायल ना हो कि इंसान को खुदा की तरफ से हिदायत मिलनी चाहिए, या इस ज़रूरत के तो कायल हों मगर इसके लिए वही और रसालत की तरफ रुजू करना गैर ज़रूरी समझते हों और ख़ुद कुछ नज़रियात कायम करके उन्हीं को खुदाई हदायत करार दे दें, या आसमानी किताबों के भी कायल हों मगर सिर्फ उस किताब या उन किताबों पर ईमान लाएं जिन्हें उनके बाप दादा मानते चले आ रहे हैं। उसी सरचश्मे से निकली हुई दूसरी हदायत तो वो उनको कबूल करने से इनकार कर दें। ऐसे सब लोगों को अलग करके कुरान अपना चश्मा फैज़ सिर्फ उन लोगों के लिए खोलता है जो अपने आप को खुदाई हिदायत का मोहताज भी मानते हों और ये भी तस्लीम करते हों कि खुदा की हिदायत हर इंसान के पास अलग अलग नहीं आती। अंबिया और कुतुब आसमानी के ज़रिए ही खल्क तक पहुँचती है, और फिर वो किसी नस्ल और कौमी तासुब में भी मुब्तला ना हो बल्कि खालिस हक़ के परस्तार हों। इसलिए हक़ जहाँ जहाँ जिस शक्ल में भी आए उसके आगे सर झुका दें। अब छठी और आखिरी शर्त आखिरत एक जामिया लफ्ज़ है जिसके इतलाक़ बहुत से अकायद के मजमूए पर होता है। इसमें ये 5 अकायद शामिल हैं। नंबर 1 ये कि इंसान इस दुनिया से गैर ज़िम्मेदार नहीं बल्कि अपने तमाम अमाल के लिए खुदा के सामने जवाबदेह है। नंबर 2 ये कि दुनिया का मौजूदा निज़ाम अबदी नहीं है बल्कि एक वक्त पर सब जिसे चाहे खुदा अपनी तरफ बुला ले उसका सब का खात्मा हो जाना है। नंबर 3 ये कि इस आलम के ख़ात्मे के बाद खुदा एक दूसरा आलम बनाएगा और उसमें पूरी नौ इंसानी को जो इब्तिदाए अफरीश से लेकर क़यामत के तक पैदा हुई है उन सबको दोबारा ज़िंदा करेगा और सबको जमा कर कर उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा और एक एक करके सबको उनका पूरा बदला दिया जाएगा। नंबर 4 ये कि खुदा ने इस फैसले की रूह से जो लोग नेक पाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग खुदा के फैसले के नज़दीक बुरे ठहरेंगे वो जन्नत में जाएंगे। नंबर 5 ये कि कामयाबी और नाकामी का असलो मेयार मौजूदा ज़िंदगी के खुशहाली और बदहाली नहीं बल्कि दर हकीकत कामयाब इंसान वो है जो खुदा के आखिरी फैसले में कामयाब ठहरे और नाकाम वो है जो वहाँ नाकाम हो। अकायद के इस मजमूए पर जिन लोगों का ईमान ना हो यकीन ना हो वो कुरान से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इन बातों का इनकार तो दूर की बात अगर किसी के दिल में इनकी तरफ से शक और तज़ब्ज़ुब का कैफियत भी हो तो वो भी इस रास्ते पर नहीं चल सकता जो इंसानी ज़िंदगी से कुरान ने तजवीज़ किया है। अब इसकी अगली आयत यह है कि यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। इस आयत का तल्लुक़ दरअसल पिछली 3 आयत से है कि जो 6 सिफ़ात उनमें बताई गई हैं अगर वह किसी आदमी में हों तो वही लोग सिर्फ खुदा की तरफ से हिदायत पाने वाले हैं और फलाह यानी कामयाबी पाने वाले हैं। अब इसकी अगली आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान ना लाएंगे। काफिर से मुराद यहाँ वो लोग हैं जो अपने आप
جو اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں، اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس صورت میں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے کسی بھی وقت کفر کیا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یہاں یہ بات مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مغالطہ کی بنا پر یا عدم توجہی کی بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے، تو آپ کی تبلیغ کرنے سے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اسے واضح و نصیحت کریں تو وہ اس حق بات کو قبول کرے گا۔ لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد، حق درمی اور تعصب کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے ہیں، تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی، ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تبلیغ فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یہ گویا مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل و دماغ گواہی دے چکے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن ان پر تمام حجت کر چکا ہے، اور وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ محمد کا مکمل معجزہ ہے۔ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ابتدا میں ہی نہیں لگا دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد حق کو اپنے تعصب یا حق درمی کی وجہ سے ترک کر دیا، تو اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی۔ اور ان لوگوں کا ذکر آپ کو مکی صورتوں میں تفصیل سے ملے گا جو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت وہ ایمان والے نہیں۔ دوستو، اس جیسی مزید آیات جو اس آیت کے بارے میں ریلیٹ کرتی ہیں، ان کا بارے میں رسول سمجھ لیجئے، فری ٹو ہوم اٹ فکس، یعنی جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک آ جائے وہ اسے مفت لے جائے۔ یہاں بھی ایک کردار کا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے۔ اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے وہ اس میں شمار ہوگا۔ اب یہاں پر علماء اسلام کی دو قسم کی رائے ہے، اور ایک قسم کے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر علماء یہود کا ذکر ہو رہا ہے جو منافقین کی پرورش کے ذمہ دار تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ علماء یہود بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو ان 1.25 لاکھ کو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد کو ہم نے نہیں مانا اور ایک عیسیٰ کو ہم نے نہیں مانا، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے، علماء اسلام کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر علماء یہود بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچانے کی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخرکار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے، پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت کی بات، تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت 142 میں منافقین کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکہ میں ڈالنے والا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کو جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کے کردار کی کمزوری، ویکنس آف کریکٹر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، اور پھر جو ہو سو ہو کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جب ایک شخص وہ بھی ہے حق کو پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی قوت ارادی کی کمزوری کی وجہ سے ایسے لوگ آخر بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، آخر کا بھی سارا بلا میں مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ آپ کا حق کا راستہ آسان کر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف چلنا چاہیں تو خدا آپ کا برائی کا راستہ آسان کر دے گا اور آپ کو اس میں ڈھیل بھی دے گا۔ انسان کے لیے وہ بڑی سے بڑی برائی کو ہلکا کر دے گا۔ آپ خیال کریں کہ کوئی خاص بات نہیں، جب یہ کر لیا تو اب میں یہ بھی کر گزروں گا، اور اگر کوئی غلط راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ اس کو اسی راہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں،
हमने मुसलमानों को भी धोखा दे दिया है। हमें मुसलमान समझते हैं और यहूदियों को भी धोखा दे रहे हैं। वो समझते हैं कि हम उनके साथी हैं। तो उनका ये समझना हम कामयाब हो रहे हैं बिल्कुल गलत है। हकीकत में ये कामयाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह उनको उस तबाकुल रास्ते उनका रास्ता आसान कर दिया है जो उन्होंने खुद मुंतखब किया था। उनके दिलों में जो बीमारी मौजूद थी अल्लाह ने उसमें इजाफा कर दिया है। बीमारी से मराद मुनाफिकत की बीमारी है, और अल्लाह के इस बीमारी में इजाफा करने का मतलब ये है कि मुनाफिकीन उनके निफाक में सज़ा फ़ौरन नहीं देता, बल्कि उन्हें डील देता है। और उस डील का नतीजा ये होता है कि मुनाफिक लोग अपनी जानों को बज़ाहिर कामयाब होता देख कर और ज़्यादा मुकम्मल मुनाफिक बनते चले जाते हैं। अगली आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। इससे मुराद ये है कि जब तुम हज़रत मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लिया तुमने, तो अब उनकी ठीक ठीक पैरवी करो, उनके पीछे चलो। उनका हुक्म है तो जान के लिए निकलो। उनकी तरफ से तकाजा आता है कि माल पेश करो, तो अगर तुम उनसे कतराते हो तो फिर जमाती ज़िंदगी के अंदर फितना फसाद फैला रहे हो। हम तो सुलह करवाने वाले हैं। हमारी नज़र में ये लड़ना भिड़ना कोई अच्छी बात नहीं। टकराव तसादुम अच्छे काम थोड़ी ही हैं। ऐसे लोगों को लोगों को ठंडे ठंडे दावत देते रहो, जो चाहे कबूल करे और जो चाहे कबूल ना करे। ये ख्वाह तुमने दुश्मन से टकराना और जंग करना किसी के बल्ले में नहीं है, और अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कुर्बानियाँ देना, मुसीबतें झेलना, मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए मुताबिक किस लिए। दरअसल यहाँ पर अगर आप अगली और पिछली आयत को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुनाफिकीन का तज़किरा हो रहा है कि मुनाफिकीन ये क्या कहा करते थे कि वो इधर की खबरें उधर की बातें उधर कर लोगों को आपस में लड़ाया करते थे, जिसकी वजह से ज़मीन में फसाद बर्पा होता था। इसके अलावा मुनाफिकीन का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि वो जब भी जिहाद यानी जंग का वक्त आता था तो ये जंग करते वक्त मुसलमानों का साथ नहीं जाते थे, बल्कि कहते थे कि अमन और बातचीत से मसले को हल करो, ना कि जंग से, क्योंकि इनके दिल में बीमारी थी। इसलिए ये जंग करने से डरते थे और जालिम को रोकने से खुद भी डरते थे और दूसरों को भी गिराते थे। इसलिए खुदा ने कह रहा है कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो। लेकिन जब खुदा ने ये कहता है तो ये आगे से कहते हैं कि हम फसाद बर्पा नहीं करते, बल्कि हम तो असल में इस्लाह करने वाले हैं। यहाँ से हमें मालूम होता है कि बेशक उन्होंने इस्लाम का लिबादा तो ओढ़ा हुआ है, लेकिन उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह आपको आज के दौर में भी काफ़ी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम हम आज की वीडियो के आखिरी दो हिस्से में तफसील से देखेंगे। अब आते हैं जी अपनी वीडियो के आखिरी दो हिस्सों की तरफ, जिनमें पहला हिस्सा ही है तनकीदी तज्जिया। दोस्तों, जो आज हमने मुतालिया किया है इसमें दो इतराज़ हो सकते हैं। नंबर एक इतराज़ ये है कि क्या ये वाकई खुदा की किताब है, क्योंकि सूरत की दूसरी आयत में कहा गया है कि ये किताब खुदा की तरफ से उतारी गई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किताब खुदा की तरफ से उतारी गई है या खुदा की किताब है? इसमें हमें खुदा हिदायत दे रहा है और हमारी रहनुमाई फरमा रहा है। ये तो वो इतराज़ है जो कुरान या इस्लाम के मुखालिफिन करते हैं, या एक आम आदमी के ज़हन में भी इस किताब का मुताला करते वक्त आ सकता है। लेकिन इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इसका जवाब इस्लामी स्कॉलर से मिलेगा, यानी जो इस्लाम के बड़े उलमा इस्लाम हैं उनसे इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अगर हम उनकी बात सुन भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा या हमारा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि जो जवाब हमें चाहिए इस इतराज़ का वो हमें कोई नहीं दे सकता। क्योंकि अगर हम उलमा इस्लाम का जवाब ले लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके हक़ में ये दलाइल देंगे कि इस किताब में ये बात की गई है, ये बात की गई है, इस किताब में सारी इंसानियत के मौज़ूआत पर बहस की गई है, इंसानों के तमाम मुश्किलात का हल पेश किया गया है। इसके अलावा वो काफ़ी बातें करेंगे जो इस किताब के हक़ में होंगी और जो इस किताब में बयान की गई होंगी, लेकिन वो फिर भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा कोई सनद पेश नहीं कर सकते जो खुदा ने उनको दी हो कि ये मेरी किताब है। अगर वो कोई सर्टिफिकेट या सनद दिखा भी दें तो बाकी मज़ाहिब के लोग यकीन नहीं करेंगे कि जो सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हैं ये आपको खुदा ने दिया है। तो इसका हल क्या है? इसका हल या जवाब ये है कि जिन बातों पर इस किताब या किसी भी और किताब को उसके मानने वाले अच्छा कहते हैं वो ये है कि वो किताबें या वो किताब जो है वो इंसानों के मसले हल करती है और इंसानों का भला सोचती है और इंसानों को दरपेश तमाम मसाइल में उनकी रहनुमाई फरमाती है और इंसानों को हिदायत देने वाली है। ये वो बातें हैं जो किसी भी किताब के मानने वाले उसके बारे में कहते हैं। तो इसको चेक करने का या देखने का क्या तरीका है कि क्या ये बातें वाकई सही हैं? एक तरीका है इन सब बातों को चेक करने का कि हम इन किताबों को खुद पढ़ें, फिर चाहे वो कुरान हो या किसी भी और मज़हब की किताब हो जिसको मानने वाले उसके मुतालिक दावा करें। क्योंकि जब भी हम किसी किताब को खुद पढ़ेंगे तो हमें अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ये मालूम हो जाएगा कि जो बातें इसके अंदर की गई हैं क्या वो बातें खुदा कह सकता है। क्योंकि बुनियादी बातें तो हमें भी पता होती हैं कि कौन सी बातें हैं जो इंसानियत या इंसानों के लिए सही हैं। बाकी जो बातें थोड़ी सी मुश्किल है उस पर अगर हम बहस करें और जिस किताब का मुतालिया कर रहे हैं उसकी राय देखें तो हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं।
یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ہر ویڈیو کے آخر میں 2 حصے رکھے ہیں، جن میں سے ایک ہے جس میں ہم کتاب کا جو حصہ مطالعہ کیا ہے اس کا تنقیدی تجزیہ کریں گے کہ کیا یہ باتیں واقعی خدا کر سکتا ہے، کہ کیا یہ باتیں واقعی انسانیت کے لیے اچھی ہیں، اگر اچھی ہیں تو کیوں، اور اگر کسی مسئلے میں اس کتاب کی رائے صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، اور جو مخالف ہیں ان کی رائے کیا ہے۔ اس طرح اگر ہم سب کی رائے دیکھیں گے اور پھر اس کتاب کی رائے بھی دیکھیں گے تو ہم ایک بہتر نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کتاب پھر چاہے وہ قرآن ہو یا کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، اگر وہ ان باتوں پر پورا اترے جس پر ان کی تعریف کی جا رہی ہو، تو پھر ہم وہ بات مان لیں گے کہ یہ کتاب واقعی خدا کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، جس میں وہ ہم انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ نمبر 2 اعتراض یہ ہے کہ آخر میں جو آیت آئی تھی فساد برپا کرنے والی، تو فساد برپا کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ کیونکہ آخری آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد برپا نہ کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن جب اس کی تفسیر ہے جو علماء اسلام نے لکھی ہے، جو اس کی تشریح بیان کی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یہاں یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو جنگ سے کتراتے تھے، جنگ سے بھاگتے تھے، تو خدا نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ تم لوگ فتنہ پھیلاتے ہو، فساد برپا کرتے ہو تو ان سے دور رہو، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو فساد برپا کرنے والے ہیں وہ منافق ہیں جو جنگ سے خود دور بھاگتے ہیں، یعنی جہاد نہیں کرتے، اور جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو وہاں اس سے لگتا ہے کہ اس کتاب جو کہہ رہی ہے کہ جو لوگ زمین پر جنگ کر یا پھر لڑائیاں کر فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں وہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر آپ عموماً دیکھیں تو ہم یہ لفظ انہی لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو زمین پر فتنہ فساد پھیلا رہے ہوں، جو جنگیں کرتے ہیں، لڑائیاں کر کے عام لوگوں کو جینا محال کرتے ہیں، اور عام لوگوں پھر چاہے ان کا تعلق کسی مذہب یا قوم سے کیوں نہ ہو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین پر فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ فتنہ فساد برپا نہ کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تمہاری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، بلکہ کسی بھی ایک ایسے آدمی کو جو اس کتاب کا مطالعہ پہلی بار کر رہا ہو، جس کو اس کتاب کا علم نہ ہو اور وہ یہ کتاب پڑھ رہا ہو، تو اس کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ صورت میں کوئی اور بات کی گئی ہے اور تشریح میں کوئی اور بات علماء اسلام بیان کر رہے ہیں، یا پھر اس کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ تو آج بھی کئی جگہ پر اس کو فٹ کر سکتے ہیں کہ کئی جگہ پر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو زمین پر لڑائی جھگڑا کر اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور زمین کا ماحول خراب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جو بات تفسیر میں کی گئی ہے، تو اعتراض یہ ہے کہ جو بات تفسیر میں کی گئی ہے کیا وہ صحیح ہے، جو بات آیت میں جو محسوس ہو رہا ہے کہ جو بات آیت میں کتاب کرنا چاہ رہی ہے وہ صحیح ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا جو علماء اسلام کس کی تشریح کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو دوستو اگر پیچھے سے 2 اور 3 آیات پڑھتے ہوئے آئیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر موضوع بحث منافقین ہی ہیں۔ تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو علماء اسلام کا یہ کہنا کہ یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو جنگ سے گھبراتے تھے، جنگ سے بھاگتے تھے، جنگ سے کتراتے تھے۔ دوستو اب یہ منافقین کون ہیں؟ تو اس میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو واضح طور پر منافق تھے، جو اسلام میں داخلی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوئے تھے اور اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہوئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو واضح طور پر منافق نہیں تھے بلکہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں، کیونکہ وہ جہاد سے دور بھاگتے تھے اور کفار اور ظالموں کے خلاف قتال نہیں کرتے تھے۔ اب خدا نے ان کو منافق اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ لوگ دونوں طرف کے ہو کر رہتے تھے، کیونکہ آپ اگر آج کے دور میں بھی دیکھیں تو آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ظالم کا ظلم دیکھ کر چپ رہنے والا شخص بھی اس ظالم کے ظلم میں اتنا ہی شریک ہوتا ہے جو اس ظالم کے ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ دوستو اس زمانے میں خدا بھی ان منافقین کو جو جنگ سے کتراتے ہیں اور وہ لوگ جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف قتال نہیں کرتے، ان کو منافق کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرتے تو یہ لوگ منافق ہیں، کیونکہ یہ لوگ ابھی تک صحیح خدا کا پیغام کو سمجھے ہی نہیں ہیں، جو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی برائی کو دیکھنا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، جب انسانوں پر ظلم ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روکنے۔ دوستو یہاں پر آپ 2 باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 بات، اسلام میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف خود کو برائی سے روکنا ہے اور اچھے کاموں میں لگانا ہے، بلکہ اسلام کے مطابق آپ نے خود کو بھی اچھے کاموں میں تو لگانا ہے لیکن دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے اور ان کو بھی اچھے کاموں کی ترغیب دینی ہے اور ان کو اپنے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا ہے، اور برائی کو جہاں بھی دیکھو اسے ہاتھوں سے روکو۔ دین اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا حکم کے مطابق جہاں بھی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اس کو دل میں برا مانو، اور اگر صرف تم اس کو دل میں برا مانتے ہو تو یہ تمہارا سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے کہ تم سب سے کمزور درجے کے مسلمان ہو، تم اسلام و خدا کے صحیح پیغام کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ اگر تم برائی کے ظلم کے
اگر تم برائی یا ظلم کو ہاتھ سے نہیں روکتے یا زبان سے نہیں روکتے ہو، صرف دل میں برا جانتے ہو۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ایک بات سمجھ آ گئی کہ برائی کو روکنا ہے، لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا لازمی ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جائے؟ ہم کسی اور طریقے سے برائی کو نہیں ختم کر سکتے؟ دوستو ایک بات تو بالکل بحث کرنے والی نہیں ہے کہ ہاں کیا برائی کو روکنا ہمارا ذمہ داری ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان جو تھوڑا سا بھی انسانیت کا اپنے دل میں درد رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ زمین واقعی انسانیت اور امن بھائی چارے کا گہوارہ بنے اور سب اقوام و مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، ہنسی خوشی رہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی برائی کو روکے۔ لیکن اب اس پر سوال یہ آتا ہے کہ برائی کو کیسے روکے، یا برائی اور ظالم کو کس طرح روک سکتے ہیں آج کے دور میں ہم؟ اس کے لیے جو یہاں کہا گیا ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ سے مراد طاقت سے روکنا ہے، تو کیا لازمی ہے کہ آپ برائی کو طاقت سے روکیں؟ دوستو اس کا جواب ہاں ہے، کیونکہ کوئی بھی ظالم ہو ظلم کرنا نہیں چھوڑتا، کیونکہ جو بھی ظالم شخص ہوتا ہے اس کو یاشیاں اور ظلم کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی بھی ظالم اپنا عہدہ یا اپنی یاشیاں خود نہیں چھوڑتا، بلکہ عوام یا لوگوں کو ظالم کو خود ظلم سے روکنا ہوتا ہے۔ اور اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے پچھلے وقتوں میں بھی یہی ہوتا تھا اور آج کے وقتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ظالم کبھی بھی کسی بھی دور میں خود ظلم کرنا بند نہیں کرتا جب تک اس کو طاقت سے نہ روکا جائے۔ یہ ایک مانا ہوا فیکٹ ہے، اس میں کسی بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پچھلے وقتوں کی بات اور تھی، آج کے وقت کی بات اور ہے، تو یہ اعتراض کسی حد تک درست ہے، کیونکہ اگر آپ پچھلے وقتوں میں دیکھیں تو اسلام نے جس طرح کہا ہے کہ طاقت کے زور سے برائی کو روکو، تو اسلام اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ اس وقت طاقت سے ہی ہر چیز کو روکا جاتا تھا یا پھر اپنا حکم نافذ کیا جاتا تھا، اور طاقت کا ذریعہ تلوار تھا۔ تلوار سے ایک قوم دوسری قوم پر جو بھی مذہب ہوتا تھا وہ دوسرے مذہب کو فتح کرنے کے لیے اور اپنا حکم چلانے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، کسی برائی کو روکنے کے لیے، اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قوم کو تلوار اٹھانا پڑتی تھی اور طاقت استعمال کرنا پڑتی تھی۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں تو کچھ حالات مختلف لازمی ہوئے ہیں، لیکن اتنے بھی مختلف نہیں ہوئے کہ ہم کہیں کہ اب طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی ظلم کو روکنے اور ظالم کو اس کی عہدے سے ہٹانے کے لیے ہمیں طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے، بس طریقہ کار مختلف ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اسلحہ نہیں اٹھانا پڑتا، بلکہ اب عوام کا کافی پریشر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی عوام کے دباؤ میں کافی لوگ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کافی حکومتی عہدیدار یا پھر بہت سے لوگ جو بڑے بڑے ملکی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے، ان کے ظلم پر ان سے جواب مانگنے کے لیے عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوتا ہے، ان سے جواب مانگنا ہوتا ہے، ان کو ظلم سے روکنا ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی چونکہ عوام کا بہت پریشر ہوتا ہے، اس لیے کافی حد تک اس طرح کے لوگ ظلم کرنے سے رک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سارے لوگ ظلم کرنے سے نہیں رکتے، تو لوگوں کو، عوام کو اپنی طاقت دکھانی پڑتی ہے اور بتانی پڑتی ہے، تبھی جا کر وہ اپنا ظلم بند کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جو بعض علماء اسلام تفسیر میں لکھتے ہیں، ان کی یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ آپ نے جہاں بھی برائی دیکھنی ہے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، کیونکہ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ بھی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، کیونکہ یہی طریقہ ہے کہ دنیا کو امن بھائی چارے کا گہوارہ بنانے کا۔ کیونکہ اس کے علاوہ اب ظالم ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے جو زمین پر فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ تو اس حد تک دیکھیں تو علماء اسلام کی تشریح ٹھیک ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا بھی انہی لوگوں کو منافق کہہ رہا ہے اور برا کہہ رہا ہے جو ظلم کو ہاتھ سے نہیں روکتے۔ آج کے دور میں بھی کوئی شخص ایسا ہے جو صرف اپنی پرواہ کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتا ہے، لیکن وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتا، اس کو دوسروں کی پرواہ نہیں ہے، وہ معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، دوسرے لوگوں کی پر ہونے والے ظلم کے خلاف نہیں بولتا۔ تو اسلام ایسے لوگوں کو بارے میں کہتا ہے کہ وہ لوگ ہی اصل میں برے ہیں، ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں اور منافق ہیں۔ یہ دوستو اسلام کا نظریہ ہے جو میرے نزدیک درست ہے، میرے نزدیک بھی صحیح ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص آج کے دور میں بھی انسانیت کی طرف اپنے دل میں رکھتا ہے اور برائی کو ظلم کے خلاف نہیں بولتا اور صرف خود کو ہی ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے اور خود کو ہی برائی سے دور بچانے میں لگا رہتا ہے، تو وہ شخص صرف خود غرض انسان ہے۔ اس کے لیے کسی بھی جگہ کوئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو صرف اپنی پرواہ ہو، لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا خدا سے تو دور کی بات کسی دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی سمجھدار شخص دنیا کا یہ نہیں کہتا کہ آپ ظلم کو دیکھ کر، جب آپ ظلم کو دیکھیں چپ ہو جائیں، صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پرہیزگار بنائیں اور معاشرے میں ہونے والے ظلم کے ہونے دیں اور ظالموں کے خلاف کچھ نہ بولیں، کیونکہ ایک دن ظلم جو ہو رہا ہے، بے شک ابھی آپ کو اس کو برداشت نہیں کر رہے، ظالم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ظالم آپ کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالے گا۔ تو اس لیے اگر آپ آج ظالم کو خود نہیں روکیں گے، جب وہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے تب آپ اس کو نہیں روکیں گے، تو ایک دن آپ اس کے شکنجے میں آئیں گے، نہ صرف اس کے شکنجے میں آئیں گے بلکہ خدا کی پکڑ میں بھی آپ آئیں گے، کیونکہ جب وہ ظالم دوسروں پر ظلم کر رہا تھا تب آپ کچھ نہیں بولے تھے۔ تو اس لیے قرآن میں اور اسلام کے مطابق
جو لوگ برائی کو نہیں روکتے اور جو لوگ برائی اور ظلم کو طاقت سے نہیں روکتے، صرف برائی کو اپنے دل میں برا نہیں جاننا، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ ایک طریقہ جو ہے وہ آپ پہلے لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں۔ آپ مختلف سوشل میڈیا کی ایپس استعمال کر سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ اپنے نظریات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو آگاہ کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو سڑکوں پر لے کے آنا ہے تاکہ عوامی پریشر ڈیولپ ہو جس سے ظالم کو آپ روک سکیں۔ بس اتنا سے طریقہ کار مختلف ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ برائی یا ظلم کے دیکھ کر چپ ہو جائیں۔ اس لیے اسلام کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے برائی کو ہاتھ یا زبان سے روکنا ہے، یا اس کی کوشش کرنی ہے۔ کم از کم آپ کا اسلام کا خدا کا جو خدا اسلام میں کہتا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ظالم کے خلاف جہاد نہیں کرتے، برائی کے خلاف قتال نہیں کرتے۔ جو وہ لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ان کے خلاف قتال اور جہاد نہیں کرتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برے لوگ کو، اگر آپ برے لوگوں کو نہیں روکتے، ان کو ظلم کرنے سے آپ نہیں روکتے، تو آپ منافق ہیں، آپ ان برے لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں، آپ ایک خود غرض انسان ہیں جو صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اب آتے ہیں دوستوں ترجمے کی طرف، کہ جو بات ترجمے میں کی جا رہی ہے، جو عام آدمی پہلی بار ترجمہ پڑھ کے جو بات سمجھتا ہے کہ یہ تو آیت ہے، یہ کیا مختلف لوگوں پر فٹ ہوتی ہے؟ دوستو اس کا جواب ہے ہاں، یہ آیت آج بھی کئی لوگوں پر فٹ ہوتی ہے، ایسی کئی تنظیموں پر فٹ ہوتی ہے جو خود کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے دین کا ماحول خراب، دنیا کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، پھر چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یا پھر ان کا تعلق چاہے اسلام سے ہی کیوں نہ ہو، مگر انہوں نے زمین پر فتنہ برپا کیا ہوا ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دوستو علماء اسلام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں پر ایک چیز مس کر دی ہے کہ جو ان کو لکھنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آج کے دور کا کوئی بھی عالم اس کی تفسیر لکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لازمی اس مسئلے کو اس میں ایڈریس کرے، اس میں بتائے کہ آج جو تنظیمیں یا لوگ جو زمین پر فتنہ برپا کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر عام لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیت ان کا انکار کرتی ہے کہ وہ لوگ اسلام میں نہیں، کیونکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ لوگ زمین پر فتنہ برپا کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فتنہ مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ دوستو اس سے پرفیکٹ مثال آپ کو نہیں مل سکتی کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ، کیونکہ لازمی نہیں کہ قرآن جو بات اس وقت کے لوگوں کو لکھا رہا ہے یا آگے یا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ اپلیکیبل نہ ہو، قرآن قیامت تک کے لیے یہ ہے، یہ علماء اسلام کا اور مسلمانوں کا کہنا ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو قرآن کی جو آیات اس وقت کے لوگوں پر فٹ ہوتی تھی اور ان کو تنبیہ کرتی تھی اور ان کو ضابط سجاتی تھی، تو وہی آیات آج بھی ان لوگوں پر فٹ آتی ہیں جو لوگ اس آیت کے اصول یا کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں، جس طرح وہ تنظیمیں یا وہ لوگ جو اسلام کو استعمال کر کے دنیا کا امن خراب کیے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ اس آیت پر فٹ آتے ہیں، وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے سوال پوچھیں گے تو واقعی آپ اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن نے کتنا اچھی طرح بتایا کہ وہ لوگ جب آپ ان سے سوال پوچھیں گے، اور اگر آج بھی آپ ان تنظیموں کے لوگوں سے سوال پوچھیں تو وہ آپ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اصل مسلمان تو ہم ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ آگے سے کیا اعتراض کرتے ہیں۔ تو جس طرح اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں جو باتیں قرآن نے کہی تھیں، جو ان کے بارے میں وعدیں سنائی گئی تھیں، وہی باتیں اگر آج کے دور میں کسی بھی قسم کی تنظیم یا لوگوں پر فٹ آتی ہیں تو وہ اس پر بھی لگائی جائیں گی، اور قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ قرآن کی کسی بھی آیت پر فٹ آتا ہوگا تو اس کے لیے اس کو حکم اس پر لگے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس دور کا آدمی ہے۔ قرآن کی آیات اور قرآن کے جو احکامات ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام زمانہ کے لوگوں کے لیے ہیں، ایک جیسے ہی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ علماء اسلام کا کہنا ہے، قرآن آخرت تک، یعنی جب تک قیامت نہیں آتی تب تک کے لیے یہ کتاب اپلیکیبل ہے، جب تک دنیا ختم نہیں ہوتی تب تک کے لیے یہ کتاب اپلیکیبل ہے۔ دوستو اب آپ اس آیت کو خود پڑھیں اور دنیا کے حالات دیکھیں، پھر آپ جو تنظیم یا لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اس آیت پر فکر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو اس زمرے میں آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ لوگ یا تنظیم ظلم کرنے والے ممالک ہر آدمی کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے میں اس میں ڈیپ نہیں جاتا۔ میرے لیے اگر آپ میری رائے پوچھیں تو اس دنیا میں جو اس وقت مختلف تنظیمیں ہیں، چاہے پھر وہ طالبان ہوں، القاعدہ ہوں، داعش ہوں، میرے نزدیک بے شک بڑی بڑی طاقتیں، چاہے وہ روس، امریکہ، چین ہی کیوں نہ ہوں، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے ظلم کے خلاف، ان کے ایکشن کی ریئیکشن میں بنی ہیں اور سامنے آئی ہیں یہ جو تنظیمیں ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ ظالم کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو ظالم نے کیا تھا، یعنی عام لوگوں کو مارنا، عام عورتوں بچوں کو مارنا، سویلینز کو مارنا، جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، جن کا ظلم سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کو مارنا یا عام لوگوں کو یا عام سویلینز کی چیزوں کو تباہ کرنا، دوستو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے کچھ تنظیمیں تو ایسی ہیں جو خود کو حملے بھی کرواتی ہیں، بلکہ اکثر ہی کرواتی ہیں۔ تو اسلام میں تو خود کش حملے حرام ہیں، لیکن یہ تنظیمیں اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔
تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں اندازہ کہ یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، خود کش حملے۔ یہ خود کو میدان میں جا کر اڑا دیتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، خود بھی مارے جاتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ ظلم کر رہے ہیں، کون سی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو ظلم کر رہی ہیں۔ اس میں میری بحث کرنے کوئی بحث نہیں کرتا، کیونکہ یہ چیز سب کو پتہ ہے، اور میرا ٹاپک پولیٹکس نہیں ہے، ورنہ میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن جو بھی ظلم کرتا ہے، اگر آپ اس کے ظلم ظالم کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ظالم آپ کے ساتھ کر رہا ہے، تو ظالم اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ بھی ظالم ہیں اور وہ بھی ظالم ہے جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، پھر دونوں ایک ہی جتنے مجرم بن جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں تو کسی پتے کسی درخت کو بھی جنگ میں نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایسی تنظیمیں یا لوگ جو اسلام کے نام استعمال کرتی ہیں اور پھر اس طرح دنیا کا عمل خراب کرتی ہیں اسلام کے نام استعمال کر کے، تو اور اگر یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ اصل میں اصلاح کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسے لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا ان کے بارے میں لاتعلقی کا اعلان کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا، اب ہمیں دیکھ لینا ہے کہ اس میں کون کون سی تنظیمیں یا لوگ، اس میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو کوئی پولیٹکس میں اسپیکٹ سے نہیں بنا رہا، اس لیے میں سب کا نام نہیں لینا چاہتا، پھر چاہے وہ مسلمانوں کی تنظیمیں ہوں جو مسلمانوں میں سے ہیں لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر چاہے وہ ان کی تنظیمیں ہوں یا پھر وہ امریکہ، روس اور چائنا جیسی بڑی بڑی طاقتیں ہوں جو واقعی لوگوں پر ظلم کرتی ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام ہی اقوام کی دشمن ہیں، اور یہ تمام مذاہب کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے مذاہب کو استعمال کرتی ہیں، اور عام لوگوں جو مذہب و خدا کے دل میں تھوڑا سا محبت رکھتے ہیں اور پیار جذبہ رکھتے ہیں، ان کی جذبات کو استعمال کرتی ہیں اور اپنے فائدے کے لیے۔ اور وہ لوگ جو دین سے، خدا سے محبت رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی بڑی طاقتوں سے یا تنظیموں کے ہاتھوں سے استعمال نہ ہوں جو آپ کے ذریعے دنیا کا عمل خراب کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو تو روکیں اور کہیں کہ ایسے لوگ جس بھی معاشرے میں ہیں ان کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، ظالم کو آپ نے روکنا ہے، لیکن اگر آپ وہی کام کریں گے جو ظالم آپ پہ کر رہا ہے تو ظالم میں آپ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر آپ ان اصولوں پر چلیں گے جو اسلام میں نہیں بنائے گے، اور پھر آپ یہ کہیں گے اور کہ ہم مسلمانوں کے علم بردار ہیں، تو پھر آپ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ ہم مسلمانوں کے اسلام کے علم بردار ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اور اسلام کے اصلی علم بردار تو وہ ہوں گے جو وہ کام کریں گے جو اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ تو اگر آپ اسلام پہ چل رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکنا آپ کا کام ہے، لیکن آپ عام لوگوں کو یا پھر ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ابھی دنیا میں ایسی کوئی تنظیم نہیں جو وہ کام نہ کر رہی ہو جو اسلام میں منع کیے گئے ہیں۔ تقریباً جو ساری تنظیمیں ہیں وہ سب اپنے بزنس چمکاتے ہیں، ان کے علاوہ جو بڑی بڑی تو تنظیموں کے سربراہان ہیں وہ سارے پیسے کماتے ہیں اور ان عام لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو واقعی اپنے دلوں میں خدا اور اپنے مذہب کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان تنظیموں یا ایسے لوگوں کے اہلکار نہ بنے جو دنیا میں فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہر قوم کو، ہر مذہب کو کے لوگوں کو ایسی سپر پاورز یا بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ کتنی بڑی سپر پاورز کیوں نہ ہوں، پھر چاہے وہ امریکہ، چائنا یا روس کیوں نہ ہو، جیسی بڑی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہوں، یہ سب اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں ظلم کر رہی ہیں۔ یہ سب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ مظلوم ہے یا ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ بے شک ان میں سے کوئی شک نہیں کہ یہ سب ظلم کرنے والے ہیں، لیکن ان سب کو ایک طریقہ کار سے یا ایک حکمت عملی سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ بھی ظلم کرنا شروع کر دیں گے تو آپ بھی یا ان تنظیموں میں اور ان دنیا کی عالمی طاقتوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ سب اپنے بزنس اور چند دولت کے ٹکوں کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں، خود پیسہ بناتے ہیں، اور جو نقصان برداشت کرتے ہیں، جن کا نقصان ہوتا ہے وہ عام لوگ ہیں، کیونکہ اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اور تنظیموں کی لڑائیوں میں صرف عام عوام آئی جاتی ہے، اور جو بیچارے جن کا ان سب چیزوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اور دنیا کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سپر پاورز، چاہے وہ کتنی بڑی دنیا کی عالمی طاقتیں، چاہے وہ دنیا کی کتنی بڑی عالمی طاقتیں کیوں نہ ہوں، ان کا بائیکاٹ کریں، یعنی ان کو بھی روکیں اور ان تنظیموں کا بھی ساتھ نہ دیں جو بچائے بے شک دین اسلام میں ہی دہشت گردی کا درس دے رہے ہیں اور عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام ممالک اور ان تمام تنظیموں کا بائیکاٹ، یعنی ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے بارے میں اپنی عوام کو شعور دیں کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، بلکہ عام عوام جو وہ استعمال کر رہے ہیں، جو استعمال ہو رہی ہے، اس کو شعور دیں، اس کو شعور دینا تھا کہ وہ
تاکہ وہ ان لوگوں کو پہچان سکیں اور ہم ان کو شکست دے سکیں۔ یہ باتیں دوستو جو آج کے دور میں تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے ایک عالم جو ہوتا ہے وہ اسلام کا ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ یہ باتیں اپنے کتاب یا کسی بھی مسئلے کو لکھ رہا ہو، جب وہ باتیں لکھے تو وہ موجودہ حالات کو دیکھ کر وہ باتیں لکھے۔ تو اگر اسلام کا کوئی عالم آج کے دور میں تفسیر لکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت کے ترجمے میں اس مسئلے کے بارے میں لکھے کہ وہ لوگ بھی جو ایسے ان کاموں میں شامل ہیں وہ بھی اس آیات کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ بات جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتراض قرآن پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن میں تو صرف ایک سمپل ایک رول دے دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے، کہ ایک بات بتا دی جاتی ہے کہ یہ جو اس پر جو بھی فٹ آتا ہے وہ اس پر اب آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ہوتا ہے، یا جو بھی کوئی عالم ہے جو بندہ اس کی تشریح کر رہا ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کس شخص کو یا کس گروہ کو اس زمرے میں لے کر آتا ہے۔ تو اس میں کوئی جو اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ اعتراض قرآن پر نہیں بلکہ علماء اسلام پر کیا جا سکتا ہے، یا جو شخص کی تشریح کر رہا ہے اس پر کیا جا سکتا ہے۔ وہ صحیح اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے، لیکن اس کو آپ قرآن پر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن نے تو ایک بیسک رول دے دیا ہے اور ایک بیسک بات کر دی ہے کہ جو بھی گروہ یا شخص ان خصوصیات کے ساتھ پایا جاتا ہے، جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ اس زمرے میں آ سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ وعیدیں ہیں، یہ اس کے لیے یہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب آگے علماء اسلام یا قرآن کی تشریح کرنے والوں پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے تشریح کرتے ہیں اور کن کن لوگوں کو اس زمرے میں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن پر نہیں بلکہ علماء اسلام پر۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایسی تنظیموں یا ایسے لوگوں کو جو اسلام کے اندر رہ کر آج دور میں اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، اور ان کو بھی اس آیت کے زمرے میں لے کر آئیں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام تو ہمارا دین ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو استعمال کر کے بدنام کرتے ہیں۔ تو وہ یہ اعتراض بالکل ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوستو سب سے پہلے آتے ہیں جو آج ہم نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے شروع کی آیات میں پڑھا کہ اسلام میں وہ 6 باتیں بتائی گئی ہیں جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، جو اس کتاب کی صورت کے شروع کی جو ہیں آیات ان میں بتائی گئی ہیں، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلے ویڈیو کے شروع میں۔ دوستو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ پھر ان باتوں کو مان لو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ ان باتوں کو نہیں مانتے تب تک اسلام تو دور کی بات تم ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ جب تم ان باتوں کو نہیں مانتے، جب تک تم ان باتوں کو مان لو گے تبھی تم اسلام میں داخل ہو سکتے ہو اور ہدایت بھی پا سکتے ہو۔ ایک تو ہم نے آج یہ سیکھا، دوسرا آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو حق اور سچ بات کو قبول کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے، پھر چاہے ہمیں حق اور سچ کی بات کسی بھی قوم، مذہب یا کسی بھی نسل کے لوگوں سے مل رہی ہو، تو ہمیں حق اور سچ کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس صورت کے شروع والی آیات میں پڑھا ہے، 6، 7، 8، 9، 10 آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو خود ہی ہدایت کے راستے پر نہیں آنا چاہتے، وہ لوگ جو حق کو پہچان کر منہ موڑ لیتے ہیں تو خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ حق کو سننے کے لیے بہرے گونگے بن جاتے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں جہاں سے بھی حق کو سچ کی بات ملے ہم وہ یہ دیکھیں، بغیر قبول کر لیں کہ یہ بات کون کر رہا ہے، یہ بات کرنے والے کا تعلق کس قوم یا مذہب سے ہے۔ نمبر 3 اور آخری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں برائی یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ ہمیں جہاں پر بھی کسی بھی قوم یا مذہب، کسی بھی قسم کے لوگوں پر ظلم ہوتا دیکھنا ہے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے قوم یا کون سے مذہب کے لوگ ہیں جو مظلوم ہیں، یا کون سے قوم یا مذہب کے لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے ہم ظالم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ظالم کا تعلق ہوا کسی بھی قوم، رنگ یا مذہب یا نسل سے کیوں نہ ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اسی طرح مظلوم کا تعلق خواہ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ دوستو اس میں پہلے بہت جو ہے وہ گفتگو کر چکا ہوں، امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اس کے علاوہ میں جو بھی بات کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے، اور جو بھی ہم نے آج اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج جو بھی ہم نے باتیں سیکھی ہیں میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو اعتراضات ہمیں دیکھے ہیں، جو اعتراضات واقعی صحیح ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جو اعتراضات غلط ہیں وہ میرے بھی دور ہو گئے ہیں، اور آپ کے بھی دور ہو گئے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے اس مشن میں میرا ساتھ دیتے ہوئے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں گے، کیونکہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے تو اس مشن میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم سب ایک ٹیم ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اگر ہم سب اسی طرح بحث کر کر، علمی بحث کر کر آگے بڑھیں گے تو ہم ان لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں جو دنیا کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، آپ جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہم علمی بحث کر کر ایک اچھے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، خوش رہیے، اللہ حافظ۔